नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरिस सबील वअद नफ्सका मिन अहलिल कुबूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुल्लुहुम अजमईन, इनके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर। आज कोशिश ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर बात की जाए। ये आयत अभी हमने देखी, इसके बाद हदीस में फरमाया कि एक मरतबा मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरिस सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी होता है, स्ट्रेंजर होता है, औ आबिरिस सबील, या कोई रास्ते का मुसाफिर होता है। वअद नफ्सका मिन अहलिल कुबूर, और अपने आप को अहले कुबूर से, अपने नफ्स को खुद बचाओ। तो ये हदीस इतनी पावरफुल। अब फरमाया कि कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरिस सबील, या जैसे कि तुम स्ट्रेंजर हो। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुन्नत के सही जो डेडिकेटेड फॉलोअर थे उन सहाबा कराम में से थे। इन्होंने इस हदीस को अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इस नसीहत को अप्लाई किया कि सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी। देखें ना, कोई मुसाफिर होता है, हम कहीं यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं कराची, रास्ते में हम एतिहाद पे जा रहे हैं, हमारा वया अबू धाबी अगर स्टे है तो हम वहाँ पे तो अपने अनपैक करना अबू धाबी में सूट केसेस को नहीं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा असल डेस्टिनेशन तो कराची होगा। तो रास्ते का जो मुसाफिर होता है वो रास्ते में ही अपने सामान को नहीं खोलना शुरू कर देता, या अपनी अनपैकिंग अनपैकिंग और वो स्टार्ट कर देता। वो ऐसे होता है गोया मुसाफिर है, उसका असल ठिकाना इन दिस कॉन्टेक्स्ट उसकी कब्र। तो बहरहाल ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिनसे ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस हदीस को सही मानों में इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाया। तो इनके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम अगर डिस्कस करें, आप नबूवत के तीसरे साल यानी कि थर्ड ईयर ऑफ जो नबी थी, बेसत के थर्ड ईयर में आप पैदा हुए। इनकी वालदा का नाम था फ़ातिमा बिनते मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हा। ये मशहूर एक सहाबी हैं, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनकी बहन थी। और हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि उमर बिन ख़त्ताब की बेटी थी, वो इन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर की सगी बहन भी थी, यही फ़ातिमा बिनते मज़ऊन की बेटी थी। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा, मैं कहीं आखिरत में हूँ और मुझे कोई फ़रिश्ते उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और फिर मुझे किसी आग के पास, बहुत दहकती हुई आग दिखाई गई, उसके पास मैं खड़ा हुआ। तो फ़ौरन मैंने बोला आऊज़ु बिल्लाहि मिनन्नार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनन्नार, मेरे मुंह से निकला। और फ़रिश्तों ने कहा आप फ़िक्र ना करें, आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, और मेरी आँख खुल गई। अब ये कहते हैं मैंने आके अपनी बहन हज़रत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से इसका ज़िक्र किया, इस ख्वाब का तस्करा किया। उन्होंने ये तस्करा मेरे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। तो उन्होंने फरमाया नेअमर रजुली अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल, कितना ही ज़बरदस्त बेहतरीन आदमी है अब्दुल्ला, यानी उनके बारे में इस ख्वाब की तजबीह ऐसे फरमाई, नेअमर रजुल, ये बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन शख्स है, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज़। बस ये है कि ये रात को क़यामुल लैल में भी कर लिया करे। एक साथ में एडिशनल जुमला था। अब ये जुमला इनके ऊपर ऐसा तारी हुआ कि वो दिन था और उसके बाद से आपका ये मामूल था कि आप पूरी रात इबादत में मशगूल रहा करते थे। इनके बेटे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस रिवायत को बयान करने के बाद फरमाते हैं फ़कान अब्दुल्ला बाद ज़ालिका ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। ये रिवायत सुनने के बाद, ये मशवरा सुनने के बाद मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रात में सोया ही नहीं करते थे, मगर ये कि थोड़ा बहुत, बिल्कुल। और यही बात इनके ग़ुलाम हज़रत नाफ़े रहमहुल्लाह
جو کہ مشہور تابعی ہیں. حدیث کی کتب جب آپ کھولتے ہیں، بڑی بڑی بخاری شریف اور صحاح ستہ کی کتب کے اندر جب روایات چلتی ہیں تو یہ روایت جو ہے ان کے غلام تھے آزاد کردہ، انہوں نے آزاد کر دیا تھا، نافع رحمہ اللہ. یہ جو ان کی سند حدیث کی چلتی ہے نافع ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، سونے کی زنجیر ہے، یہ اتنی زبردست چین ہے. جب اس چین سے کوئی حدیث بیان ہوتی ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر اور ان نافع، اور پھر وہ آگے چلتی ہے. تو یہ نافع ان کے بہت زیادہ نیک پایہ اللہ والے تھے. انہوں نے بھی یہی بات کی تصدیق فرمائی کہ آپ کا معمول یہی تھا، آپ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور پھر صبح ہوتی تو استغفار اور دعاؤں میں اور اس میں مشغول ہو جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں حضرت نافع کہ آپ تلاوت فرما رہے تھے اور اسی آیت پر پہنچے جو بھی ہم نے تلاوت کی، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ الی آخر الآیت، کہ کیا وقت وہ آ نہیں گیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے جو ہے تخشع ڈر جائیں؟ کیا وہ دن آ نہیں گیا؟ تو ان پہ یہ آیت ایسی طاری ہوئی کہ آپ رونا شروع ہو گئے، اور پوری رات وہ فرماتے ہیں حضرت نافع کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بڑی پاورفل آیت ہے. وہ مالک بن دینار کا بھی مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں، مشہور میوزیشین تھے، اپنے کئی میوزک وغیرہ کے اور کمپوزنگ کر رہے تھے اور غالباً ڈرنکنگ بھی کیا کرتے تھے. تو کہیں کسی وقت کا ان کا واقعہ آتا ہے وہ یہی اسی طرح سے اپنے کسی معاملات میں مشغول تھے اور کہیں سے انہیں ایک آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آیت سننی تھی، اتنی پاورفل آیت تھی کہ آپ نے اسی وقت اپنے وہ آلات پھینکے، توڑے، اور وہ اس حال سے ایسے اللہ کی طرف ریورٹ ہوئے کہ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ میں ان کا بھی شمار ہوا. تو بہرحال یہ تو بات سے بات ایک نکل گئی. تو نافع رحمہ اللہ نے بہرحال یہ ان کے بارے میں فرمایا. اور پھر ایک دوسری مرتبہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر میرے پاس ایک ریشمی ایک کپڑا ہے، اسے میں ہاتھ میں میرے پکڑا ہوا ہے میں نے، اور اس سے میں جس طرف بھی لہراتا ہوں گویا میں اڑ کے اس طرف چلا جاتا ہوں. یہاں پہ موڈ کیا یہاں چلا گیا، یہاں موڈ کیا یہاں چلا گیا، اڑ کے جس طرف لہراتا ہوں میں اڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں. پھر خواب کی تعبیر، یہ خواب حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب، تو آپ نے پھر وہی الفاظ فرمائے ان عبداللہ رجل صالح، کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، یہ نیک اللہ والا صحیح آدمی ہے. یعنی ان کی جو صحیح ہونے کی جو تصدیق تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود بار بار اتنی مرتبہ فرمائی کہ یعنی ان گنت طور پہ کہہ سکتے ہیں ہم. تو اتنے مشہور جلیل القدر صحابی تھے یہ کہ بعد میں بھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے بھی فرمایا یہ 6 لوگ ہیں، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، اور یہ 6 لوگوں کے شورا کاؤنسل بنائی اور یہ فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے اگر چاہو تو مشورہ لے لینا. تو ان کی اتنی امپورٹنس تھی کہ خلافت کے معاملے میں بھی آپ کی رائے اتنی امپورٹنس رکھتی تھی. اور آپ اتنے امپورٹنٹ تھے کہ حضرت اس کے بعد جب حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب اسلامی حکومت میں تھوڑے سے کچھ اختلافات ہوئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ آگے جائیں، یو آر دا بیسٹ رائٹ ناؤ ٹو ہولڈ آن ٹو دا خلافت. آپ وہ بندے ہیں جو پوری مسلم امہ کو اس وقت یونائٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے معذرت کر لی کیونکہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیاوی چیزوں میں مت پڑنا، آخرت کی فکر کرو. آپ ساری زندگی آخرت کی ہی فکر میں پڑے رہے. ایک خارجی بات اس سے یہاں سے دیکھتے ہیں، اکثر اوقات کی بات کیونکہ ذکر ہو گئی تو اکثر لوگ کبھی بھائی اس کی طرف اس کے بارے میں صحابہ کے بارے میں زبان درازی نعوذ باللہ من ذالک سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حجاج بن یوسف کے پاس گئے، اس کے دربار میں اس سے ملاقات ہوئی. حجاج بن یوسف نے کہا تمہارا عثمان اور علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی وہ خود جان بوجھ کے یہ چاہتا تھا کہ انہیں اس میں انڈلج کیا جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ان کے بارے میں وہی خیال ہے جو مجھ سے بہتر شخص کا خیال تم سے زیادہ ظالم شخص کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہی فرعون نے جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے فما بال القرون الاولیٰ، مجھ سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا علمھا عند ربی فی الکتاب، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. وہی جواب میرا بھی تمہارے لیے ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرعون کو ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اینی ویز تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنے بھی آپ فضائل ظاہر بیان کرتے رہیں گے ہم، وہ
اوور آل گھوم پھر کے اگر ہم دیکھیں گے تو کم ہی پڑیں گے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا آپ کے گھر پہ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا, کھانا اور پیش کیا میرے آگے, اور میں نے دیکھا آپ ایک گدی پہ جو کجاوا ہوتا ہے جو گھوڑے کے اوپر لگاتے ہیں نا آپ کی جو سیڈل, وہی سیڈل گھوڑے سے اپنی سواری سے اتار کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کا کل فرنیچر تھا. کن فی الدنیا کا انّا کا غریب کی گویا صحیح اگر کوئی مصداق تھے نا تو وہ یہی تھے. تو جتنے آپ کے بارے میں اتنے روایات ملتی ہیں, کیونکہ آپ اتنے کثیر و روایت صحابی تھے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی اولاد سے یہ روایت بیان فرما رہے تھے, اذنوا للنساء باللیل المسجد مساجد, کہ اپنی عورتوں کو مساجد جانے میں رات میں ان کو اجازت دے دو. تو ان کے اپنے بیٹے واقد اور بلال یہ ایک دم انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اجازت نہیں دیں گے, عورتیں تو اگر مسجد جائیں گی تو اس سے تو فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا. تو یہ غصے سے ایک دم انہیں غصہ آ گیا آگے سے کہ تم کون ہوتے یہ بات کرنے والے, جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں مسجد جانے کی اجازت دو تو تم کوئی نہیں ہوتے انہیں روکنے والے. اپنے اولاد کو اس بات پہ ڈانٹا کہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا وہ پہلے اپلیکیبل ہوگا, آپ کی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک اور دوسری مرتبہ بھی کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو حج تمتع کو صحیح کہتے ہیں, آپ کے والد صاحب تو حج قران. ایک فقہ کا مسئلہ ہے, حج قران بھی ایک حج کے 3 ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, حج قران, تمتع اینڈ افراد. قران وہ ایک ہی احرام کے اندر حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں, تمتع میں بریک کی ہے. بہرحال فقہ کا ایک مسئلہ ہے, دیٹ از ہاؤ دا فقہ ڈرائیوز. تو بہرحال اس پہ انہوں نے خاص طور سے شدید تنبیہ فرمائی کہ نہیں, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج تمتع کرو تو میں تو عمر بن خطاب کی بات نہیں سنوں گا, میں اللہ کے رسول کی بات سنوں گا. یہ بات انہوں نے فرمائی. تو خیر ایری ویز پھر ان کا تقوی اور طہارت اس کا جو معاملہ تھا وہ اتنا زیادہ وہ لیول کا. یہی ابھی ہم نے ان کے غلام نافع کا ذکر کیا, یہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اور نیک اللہ والے شخص تھے یہی نافع کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 1000 دینار انہیں آفر کیا کہ یہ اپنا غلام مجھے بیچ دیں. انہوں نے کہا کہ یہ 1000 دینار بھی مجھے نہیں چاہیے اور اس غلام کو میں ویسے ہی آزاد کرتا ہوں. اور یہ غلام وہ بنے پھر جو نافع بن عبداللہ بنے. ایک واقعہ یاد آیا اسی دور, اس کے کچھ عرصے بعد کے دور کی ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص تھا اشعب, وہ کہیں جا رہا تھا, بہت ہی حریص اور کنجوس مائزر شخص تھا بہت ہی. تو وہاں پہ گلی کے لڑکے نے نا اسے چھیڑنا شروع کیا. تو اس نے ان کو بھگانے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ جاؤ وہاں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب کے صدقے کی کھجوریں بانٹ رہے ہیں. تو یہ سب لڑکے بھاگے, جیسے ان کے لیے جیسے کینڈیز نہیں ہوتی کہیں مل رہی ہیں, چلو بھاگو. سب لوگ بھاگے کہ وہ کھجور ان سے سالم بن عبداللہ کے گھر کی طرف, اور یہ بھی پیچھے بھاگ رہا ہے, یہ بھی انہی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے. پھر کسی نے روکا اور بولا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو, آپ کہاں بھاگ رہے ہو. یہ اس نے جھوٹ بولا تھا, اس کے اندر سے ایسے اصل میں وجہ نہیں تھی کہ وہاں پہ بنٹ رہی ہے, لیکن اس نے ایسے جھوٹ بولا لڑکوں کو صرف تنگ کرنے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہو, ایسا ہے تو نہیں. اس نے کہا کیا شاید یہ بات سچ نہ نکل آئے, میں اس لیے بھاگ رہا ہوں تاکہ میرا مس نہ ہو جائے. اگر یہ بات سچ نکل آئی تو مجھے کھجوریں مل جائے کسی طرح. تو بہرحال یہ ان کے واقعات کے میں ایسی بات آتی ہے. اینی ویز تو بہرحال ایک اور پھر سفر میں حضر میں ہر جگہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معاملہ تھا کہ ہر وقت کہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوں اسی راستے کو اختیار فرماتے. جہاں آپ نے ریسٹ اسٹاپ بنایا اپنے لیے ریسٹ کے لیے رکے ہوں اسی جگہ رکتے. جس درخت کے نیچے آپ نے شیڈ کے نیچے آرام فرمایا اسی شیڈ کے نیچے چوز کر کے آپ آرام فرماتے. ہر سال حج اور عمرہ کرتے. تو آپ کے تقوی اور طہارت اور اللہ والے ہونے کی نشانیوں میں تو کسی کمی کا کوئی وہ نہیں تھی. ایک مرتبہ آپ ایک کسی سفر میں ہی جا رہے تھے, کہیں جگہ بیٹھے ہوئے تھے, کھانے کا ٹائم ہوا تو وہاں سے انہوں نے دیکھا ایک چرواہا جا رہا ہے. تو اس چرواہے کو انہوں نے کہا تم آؤ ہمارے ساتھ کھانا کو. اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے. تو اس نے کہا اتنی شدید گرمی میں بھی تمہارا روزہ ہے, واہ یار. انہوں نے کہا اس کے تقوی کو چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے اس چرواہے کو بولا تم ایسا کرو اپنا یہ ایک جو جانور ہے نا بکرا گوٹ یہ مجھے دے دو, ہم اس کو کاٹیں گے ذبح کریں گے اور اس کے پیسے بھی تمہیں دے دیں گے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ گوشت ووشت تھوڑا بہت تمہیں تمہاری افطاری کے لیے بھی دے دیں گے. اس نے کہا نہیں یہ میں ایسے تھوڑی کر سکتا ہوں. اس نے کہا تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے,
تمہارے مالک کو ایک بکرا بیچ میں اگر غائب بھی ہو گیا تو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، آپ کے اوپر ایسا سکتہ طاری ہوا، فوراً بولنا شروع ہو گئے فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں ہے؟ پھر اگر میں یہ کر جاؤں گا، ٹھیک ہے میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کا ہے۔ آپ اس کے تقوی سے ایسے متاثر ہوئے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ یہ تکرار کرتے رہے کافی دیر تک، اور پھر بعد میں واپس مدینہ شریف جب تشریف لائے، اس غلام کو ڈھونڈا، اس کے بعد اس کو لوکیٹ کیا، اس کے مالک سے اس غلام کو خریدا، وہ جتنی بکریاں تھیں وہ سب اس کے مالک سے خریدیں اور وہ اسی غلام کو ہبہ کی اور بولا آج سے تو آزاد ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا جتنا ہم بیان کریں گے وہ کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ نے کل ذکر کیا تھا، وہ فرماتے ہیں ان املک شباب قریش لفظی عن الدنیا عبداللہ ابن عمر، کہ ینگ نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والا شخص عبداللہ بن عمر ہے۔ اور حضرت سدی مشہور تابعی جو ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ کے راستے میں کوئی محنت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر فائنلی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ سے بڑھ کر حضرت اگر عبداللہ عمر بن خطاب کو بھی دیکھیں تو وہ اس زمانے میں تھے جب سارے صحابہ اس لیول کے بہت سارے اور بھی تھے، لیکن عبداللہ بن عمر کا جو تعلق تھا وہ اس زمانے کے اندر یعنی کہ صحابہ کے بھی زمانے کے بعد، اور یہ تقوی اور طہارت کا معاملہ تھا جو ان جیسا اس زمانے میں کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ان کی زندگی سے ان کے حوالہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی روایت تقریباً ایک کتاب میں آتا ہے کہ 1630 کے قریب آپ نے روایات کی۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے نمبر 1 ٹاپ صحابی ہیں جن سے روایات ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے اتنی روایات ملتی ہیں۔ اور آپ فائنلی کوئی تقریباً 60 ایئرز زندہ رہے، 87 ایئرز کی ایج میں غالباً آپ کا انتقال ہوا، غالباً 74 ہجری میں۔ تو اللہ پاک ان کی زندگی سے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔